कॉलेज का भारी लोहे का गेट सुबह की हल्की धुंध में आधा खुला था। चौकीदार के कमरे के बाहर लकड़ी के पुराने बेंच पर एहतिशाम बैठा था। उसकी उम्र 28-30 साल के करीब थी और यही उम्र उसके चेहरे के तासुरात को मजीद गहरा और मर्दाना वजाहत को पुख्ता बना रही थी। सुरमई शलवार कमीज, कंधे पर पड़ी पुरानी चादर और धूल से अटी चप्पल, गुर्बत उसके हुलिये से आया थी, मगर उसके बावजूद उसके नक़ूश में एक तराशीदा और बेपरवाह सा हुस्न था जो पश्तून खित्ते की ख़ास पहचान है। उसकी सुर्खी माइल सफ़ेद रंगत और सबसे बढ़कर उसकी गहरी सुरमई आंखें जो कभी कभी हल्के हेज़ल रंग का तासुर देती थीं, पूरे कॉलेज की तालिबात के लिए एक मुबहिम सहर रखती थी। वो एक ऐसा शहर था जो 30 साल की उम्र के ठहराव के साथ मिलकर और भी पुरकशिश हो गया था। कॉलेज की बेशुमार लड़कियां उस पर मरती थीं, उसकी एक नज़र इल्तफ़ात की तमन्नाएं रहती, मगर एहतिशाम हद दर्जा अक्खड़ और मगरूर था। उसके चेहरे की सर्दी, पुख्तगी और बेनियाजी किसी को आगे बढ़ने का हौसला ना देती। वो उन सब से यूँ लापरवाह रहता जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। वो बस अपने काम से काम रखता, बेंच पर बैठा सामने सड़क को देखता रहता या खामोशी से चाय का कटोरा होंठों से लगा लेता। उसी दौरान एक शानदार, कीमती और चमकती हुई महंगी गाड़ी आकर रुकी। ये जरताज थी, 19 साला जरताज, जो एक निहायत अमीर, कबीर और पश्तून घराने की चश्म चराग थी। वो बला की खूबसूरत, मासूम और दिलकश नक्शो निगार की मालिक थी। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आँखें उसके चेहरे की मासूमियत को और भी नुमायाँ करती थीं, जिनमें दुनिया की कोई फ़िक्र या बोझ नहीं था। वो रोज़ की तरह अपने भाई सोहराब लाला के साथ कॉलेज पहुंचती। सोहराब एक निहायत शफीक, बाअसर और मोहब्बत करने वाला भाई था, जिसने माँ बाप के बाद जरताज को अपनी जान से बढ़कर पाला था और हर आसाइश उसके कदमों में ला रखी थी। गाड़ी से उतरते हुए जरताज ने अपने भाई को एक निहायत प्यारी और मासूम मुस्कुराहट के साथ खुदा हाफिज़ कहा। उसने सर पर सलीके से दुपट्टा जमाया, अपनी किताबें सलीके से संभाली और किसी भी फिक्र से आज़ाद, हल्के और चहकते हुए कदमों से गेट के अंदर बढ़ गई। एहतिशाम ने मामूल के मुताबिक एक सर्द और बेनियाज नज़र उस पर डाली और दोबारा सामने देखने लगा। कॉलेज की कैंटीन पर उस वक्त तालिबात का काफ़ी रश था। जरताज अपनी 2 सहेलियों नायला और अनीला के साथ हंसती मुस्कुराती हुई कैंटीन की तरफ बढ़ी। वो हमेशा की तरह अपनी ही मासूम दुनिया में मगन थी और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगले ही लम्हे उसका सामना किससे होने वाला है। जरताज जैसे ही काउंटर के करीब पहुंची तो उसके आगे एक तवील उल क़ामत, चौड़े और मजबूत, शानदार कंधों वाला मर्द खड़ा था। उसकी पुश्त जरताज की तरफ थी, जिसकी वजह से काउंटर का रास्ता बिल्कुल रुक चुका था और वो अपनी धुन में खड़ा था। साइड में हो जाएं, मुझे यहाँ से कॉफ़ी लेनी है। जरताज ने अपनी धीमी और मासूम आवाज़ में उससे पीछे हटने की गुजारिश की। उस मर्द ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पीछे मुड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि वही चौकीदार एहतिशाम था। जैसे ही वो मुड़ा, जरताज की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। उसकी वो गहरी सुरमई हेज़ल रंगत के लिए आंखें और चेहरे का वही पश्तून दबदबा और हुस्न इतने करीब से देखकर जरताज चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित रह गई। एहतिशाम ने अपनी मखसूस पश्तून लबो लहजे और संजीदगी के साथ जरताज की तरफ देखा और कहा, थोड़ा पीछे होकर नहीं खड़ी हो सकती? इतने करीब किसी के खड़े होकर मैं मुड़ूंगा कैसे? जरताज ने उसकी आंखों में देखते हुए फौरन माजरत चाही, मगर वो उसके सहरंगेज चेहरे और हसीन आंखों में खो सी गई थी। उसने धीरे से कहा, हाँ मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। एहतिशाम का वही अक्खड़ और मगरूर अंदाज बरकरार था। उसने कुछ और पीछे हटते हुए पश्तून लहजे में दोबारा कहा, ओ मैडम, एक तो खुद यहाँ इतने करीब खड़ी हो, मुड़ेगा कैसे? आप थोड़ा हटोगी तो मुड़ेगा ना। एहतिशाम ये कहकर चाय का कप संभालता हुआ निहायत बेनियाजी से वहाँ से आगे बढ़ गया, मगर जरताज वहीं खड़ी उसे दूर जाते देखती रह गई। उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल को थम सी गई थी। उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया और धीरे से बड़बड़ाई, ऐसे ही सब लड़कियाँ इसके पीछे पागल नहीं होती। वाकई काफ़ी हसीन है ये। इतने में नायला और अलीला फ़ौरन उसके करीब आईं। उनकी आंखें हैरत से खुली हुई थीं।
यार सच में कितना हैंडसम है ये, इसने तुझसे से बात की। नायला ने पुरजोश होकर सरताज का हाथ हिलाया। सरताज ने फौरन खुद को संभाला और अपनी मासूमियत का पर्दा रखते हुए बनावटी गुस्से से बोली, क्या हो गया है तुम लोगों को? एक चपरासी के पीछे इतनी पागल हो रही हो? दफा करो उसको भाई। वो दोनों तो हंसने लगी, मगर जरताज का दिल अब उसके बस में नहीं था। वो अपनी सहेलियों के साथ आगे तो बढ़ गई, मगर दिल ही दिल में वो इस बात का एतराफ़ कर चुकी थी कि एहतिशाम का वो तराशीदा पश्तून हुस्न और वो मगरूर सुरमई आँखें वाकई लाजवाब थीं। कॉलेज का वक्त ख़त्म हो चुका था। आसमान पर अचानक गहरे काले बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। तेज़ हवा के झोंकों के साथ बादल गरजने लगे। तमाम तालबात एक एक करके अपनी गाड़ियों और बसों में बैठकर जा चुकी थी। हत्ता कि नायला और अनीला ने भी ज़िद की, जरताज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। मगर जरताज ने नफ़ी में सर हिला दिया, नहीं तुम लोग जाओ, सोहराब लाला गुस्सा करेंगे, गाड़ी आती ही होगी। वक्त गुजरता गया मगर सोहराब लाला की गाड़ी ना आई। अब कॉलेज के सदर दरवाजे पर जरताज बिल्कुल अकेली खड़ी थी और उसके घर में मोबाइल रखने पर सख्त पाबंदी थी। खौफ और बेबसी के बाइस 19 साला मासूम जरताज की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे। तभी एहतिशाम जो लॉक लगाकर बाहर निकल रहा था उसे देख कर रुक गया। उसने ताज्जुब से अपनी सुरमई आंखें जरताज पर टिकाईं। तुम अभी तक गया नहीं मैडम, यहाँ क्यों खड़ा है? उसने अपने मखसूस पश्तून लहजे में पूछा। जरताज ने फौरन अपने आंसू पोंछे और घबरा कर बोली, वो मेरी गाड़ी आने वाली थी बस। एहतिशाम ने सड़क की तरफ देखा जहाँ दूर दूर तक कोई ना था। क्यों, तुम्हें अभी तक तुम्हारा गाड़ी लेने नहीं आया? नहीं, बस वो आते ही होंगे। जरताज ने नज़रें झुका ली। एहतिशाम ने कुछ सोचा और बोला, तो अगर तुम बोलो तो हम कोई रक्षा वक्षा ला देता है तुम्हें। जरताज ने सोचा कि अगर ये रक्षा लेने चला गया तो वो यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कम अज़ कम उसके होने से एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तो था। वो खामोश रही मगर खौफ के मारे थोड़ा आगे होकर खड़ी हो गई। एहतिशाम उसकी घबराहट ताड़ गया। उसके होंठों पर एक हल्की सी लकीर उभरी। अच्छा, हमें पता चल गया तुम घबरा रहे। लो, हमारे नंबर से अपने घर में फ़ोन कर लो, किसी को बुला लो। उसने अपनी जेब से एक सस्ता सा मोबाइल निकाल कर आगे बढ़ाया। जरताज ने जल्दी से फ़ोन लिया और सोहराब लाला का नंबर घुमाया, मगर दूसरी तरफ से बेल जाती रही और फ़ोन ना उठा। उसने बार बार कोशिश की मगर फ़ोन ना उठा। वो मज़ीद परेशान हो गई। एहतिशाम ने मोबाइल वापस लिया और संजीदगी से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हें छोड़ दे, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। उसने अपनी एक पुरानी खस्ताहाल खटारा पटपटी स्कूटी की तरफ इशारा किया। सरताज ने स्कूटी देखकर हिचकिचाहट का इजहार किया, मगर बादलों की गरज और तेज़ होती बारिश ने उसे मजबूर कर दिया। एहतिशाम के इसरार पर वो बादल नख्वास्ता स्कूटी पर पीछे बैठ गई, मगर बैठते ही उसने रोबदार आवाज़ में धमकाया, देखो, मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। मेरा भाई सोहराब लाला बहुत बाअसर है, वो तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा। एहतिशाम ने उसकी धमकी पर कोई जवाब न दिया, बस उसकी सुरमई आंखों में एक गहरा ठहराव था और वो खामोशी से स्कूटी आगे बढ़ा गया। तेज़ बारिश में वो उसे हिफाजत से उसके शानदार बंगले के दरवाजे पर ले आया। जरताज जब स्कूटी से उतरी तो वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई और धीरे से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरताज के चेहरे पर उस वक्त बला की मासूमियत और हया थी जिस पर एहतिशाम की नज़रें ठहर ना सकी। वो उस मासूमियत और पाकीज़गी को सह ना पाया। उसने फ़ौरन अपनी सुरमई आंखें झुका लीं और बग़ैर कुछ बोले अपनी स्कूटी मोड़ कर खामोशी से वहाँ से वापस चला गया। जरताज उसे जाता देखती रह गई। बंगले के अंदर दाखिल होते ही सामने उसकी भाभी खड़ी थी। जरताज ने शिकवा करते हुए कहा, भाभी, लाला ने गाड़ी क्यों नहीं भेजी? मैं कब से बारिश में अकेली खड़ी थी। भाभी ने फ़ौरन तीखे तेवर दिखाए और ताने देने वाले लहजे में बोली, हाँ तो भूल गए, वो सोहराब ने मुझे बोला था कि तुम्हें बुलवाना है और ड्राइवर को भेजना है, पर मेरे जहन में नहीं रहा। अब इंसान हैं हम, हमारी अपनी भी 10 जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी ही उठाते रहें क्या? मेरा शौहर तो वैसे ही आधा हुआ पड़ा है तुम्हारी जिम्मेदारी में। जरताज का दिल कट कर रह गया। उसने भाभी से थोड़ी मुँहमारी की और तब कर तेज़ कदमों से ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिर गई। वो भाभी की बातों को भूलना चाहती थी
مگر اس وقت اس کے ذہن میں بھابھی کے طنز سے زیادہ احتشام کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ بارش کی بوندیں، اس کا پشتون لہجہ، وہ سستا موبائل اور اس کی وہ جادوئی سرمئی آنکھیں زرتاج کی بند آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اگلے 2-3 دن زرتاج کا معمول بالکل عام رہا۔ وہ روزانہ اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں کالج جاتی اور وقت ختم ہونے پر واپس چلی جاتی۔ ان 2-3 دنوں میں اس نے کئی بار چور نظروں سے گیٹ کی طرف چوکیدار کے اس پرانے لکڑی کے بینچ کی طرف دیکھا، مگر احتشام اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ اس کا سراغ لگانے کی کوشش کرتی، مگر وہ جیسے کہیں غائب تھا۔ زرتاج نے دل ہی دل میں خود کو ملامت بھی کی کہ وہ ایک عام سے ملازم کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہے، مگر اس کا ذہن اس کے بس میں نہیں تھا۔ پھر چوتھے دن وہ اپنی کلاس میں نائلہ اور انیلا کے ساتھ بیٹھی تھی کہ کلاس کا دروازہ کھلا۔ احتشام چند نئی کتابوں اور رجسٹروں کا پلندہ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ کلاس میں موجود تمام لڑکیوں کی توجہ کا مرکز فوراً وہی بن گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرمئی شلوار قمیص اور کندھے پر پٹیالے چادر نہایت بے نیازی سے رجسٹر ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ یار، یہ تو کسی ٹرکش ہیرو جیسا لگتا ہے، کتنا ہینڈسم ہے، ایک لڑکی نے سرگوشی کی۔ ہاں نا، اتنے حسین انسان کو یہاں کالج کا چوکیدار کس نے بنا دیا؟ اسے تو اسکرین پر ہونا چاہیے تھا، دوسری نے تائید کی۔ کلاس میں ہونے والی ان باتوں سے احتشام بالکل لاپرواہ تھا۔ اس کے چہرے پر وہی اکھڑ پن اور سردی تھی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ اپنا کام ختم کر کے جیسے ہی کلاس سے باہر نکلا، زرتاج کے دل میں نہ جانے کیا آئی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنی سیٹ سے اٹھی اور اس کے پیچھے کوریڈور میں چلی آئی۔ احتشام تیز قدموں سے جا رہا تھا کہ زرتاج نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے آواز دی، احتشام، بات سنو۔ احتشام کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ ایک دم پیچھے مڑا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں اس وقت ایک شدید غیر شناسا اور ناسمجھی کی رمق تھی، جیسے وہ زرتاج کو پہچانتا ہی نہ ہو یا اس کے لیے وہ صرف ایک عام طالبہ ہو۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، جی۔ اس کے اس خشک اور غریبانہ انداز تکلم پر زرتاج ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور آپ کر کے بات شروع کی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو نا ڈراموں وغیرہ میں ٹرائی کرنا چاہیے۔ میرے لالا کے ایک بہت قریبی دوست ہیں، وہ بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ مجھے بالکل اپنی بہنوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ بولیں تو میں وہاں آپ کے لیے بات کروں۔ زرتاج نے اپنی طرف سے بہت خلوص اور ہمدردی سے اس کی مدد کرنی چاہی تھی، مگر احتشام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی سرمئی آنکھیں زرتاج پر جمائیں اور پورے کوریڈور میں گونجتی ہوئی کڑکدار آواز میں بولا، میڈم، اپنے کام سے کام رکھو۔ یا آپ لوگوں کے والدین آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ فضول کاموں کے لیے نہیں بھیجتے، اور ہمارا فکر کرنے کا تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ وہ اکھڑ مزاج چوکیدار اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا، بلکہ وہیں اس کی آواز اتنی اونچی اور سخت تھی کہ وہاں سے گزرتی ہوئی دوسری لڑکیاں اور کلاس میں بیٹھی سہیلیاں بھی شرمندہ ہو کر ساکت رہ گئیں۔ زرتاج کے لیے جیسے زمین و آسمان ایک ہو گئے۔ سب کے سامنے اس طرح جھاڑے جانے پر اس کا خاندانی غرور بلبلا اٹھا۔ شدید ذلت اور شرمندگی کے احساس سے زرتاج کی معصوم آنکھوں میں پہلے تو آنسو آئے، مگر اگلے ہی پل اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے اور تپش سے لال ہوتی ہوئی احتشام کے بالکل سامنے تنی اور اس کے منہ پر ہی اسے ذلیل کرتے ہوئے کٹیلی آواز میں بولی، میری ہی غلطی تھی، تم جیسے گھٹیا گندی نالی کے کیڑے کو جو آسمان کا تارا بنانے کا سوچ رہی تھی۔ رہو اپنی اسی اوقات میں، پھٹیچر، تم جیسے فقیروں کے منہ ہی کیوں لگی میں؟ زرتاج نے اس کے چہرے پر حقارت کی آخری نظر ڈالی اور پیر پٹکتی ہوئی تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ احتشام اس کے اتنے کڑوے اور تیکھے الفاظ سننے کے باوجود اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس نے آگے سے ایک لفظ بھی نہ بولا، بس اس کی سرمئی آنکھوں کی سردی مزید گہری ہو گئی۔ اس دن کے بعد زرتاج نے احتشام سے بات چیت تو دور، اس کے سامنے آنا بھی بالکل بند کر دیا۔
وہ اپنے خاندانی غرور کے ساتھ کالج جاتی اور احتشام کو یوں نظر انداز کرتی جیسے وہ کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ کالج کی پرنسپل صبیحہ رانا تھیں، جو زرتاج کے مرحوم والد کی کالج کے زمانے کی پرانی اور قابل اعتماد دوست تھیں۔ اسی دیرینہ تعلق کی بنا پر وہ زرتاج کا بہت خیال رکھتی تھیں اور زرتاج بھی انہیں بے حد عزت دیتی تھی۔ یہ کالج شہر کا سب سے بڑا معتبر اور قدیم تعلیمی ادارہ تھا، جہاں اونچے گھرانوں کے بچے پڑھتے تھے۔ ایک دوپہر پرنسپل صبیحہ رانا اپنے آفس میں بیٹھی تھیں جب زرتاج ایک ضروری اسائنمنٹ اور کچھ کاغذات دینے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسی وقت آفس کے صوفے پر صبیحہ رانا کا اکلوتا بیٹا راشد بیٹھا تھا۔ راشد ایک نہایت عیاش، آوارہ اور گھٹیا قسم کا بد چلن نوجوان تھا، جس کا کام صرف لڑکیوں پر نظر رکھنا تھا، اور وہ شہر کے کئی بدنام مقدمات اور اسکینڈلز میں ملوث رہ چکا تھا۔ زرتاج جیسے ہی اندر آئی، راشد کی گندی اور حوث زدہ نظریں اس کے معصوم اور خوبصورت چہرے پر ٹک گئیں۔ زرتاج کی بڑی بڑی روشن آنکھیں اور اس کا وقار دیکھ کر راشد کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر سحر زدہ سا ہو گیا، مگر یہ کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ اس کی عیاش طبیعت کو وہ شدید اچھی لگ گئی تھی۔ زرتاج پرنسپل صبیحہ رانا کو کاغذات تھما کر حیا کے ساتھ سر جھکائے فوراً آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی راشد صوفے سے اٹھا اور اپنی ماں کی میز کے قریب آ کر بولا، امی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، آپ فوراً اس کا رشتہ مانگنے جائیں۔ پرنسپل صبیحہ رانا نے جیسے ہی یہ سنا، ان کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے لال ہو گیا۔ انہوں نے راشد کو سخت نظروں سے دیکھا اور غصے سے پھٹ پڑی۔ شرم کرو راشد، اپنی زبان کو لگام دو، وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، وہ میرے مرحوم دوست کی بیٹی ہے اور ایک بہت بڑے امیر اور کبیر خاندان کی چشم و چراغ ہے۔ اپنی گندی نظریں اس سے دور رکھنا، ورنہ اس کا بھائی سہراب لالا اگر اپنی پر آیا تو وہ تمہاری جان نکال لے گا۔ وہ بہت بااثر اور غیرت مند انسان ہے، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ راشد نے اپنی ماں کی اس سخت ڈانٹ پر ایک کمین کی بھری مسکراہٹ دی اور ہٹ دھرمی سے بولا، اوہ ہو، تو یہ سہراب خان کی بہن ہے، تو بس پھر جلدی سے اس کے گھر چلی جائیں رشتہ لے کر۔ اس نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے ڈھٹائی سے بات جاری رکھی۔ امی میں بول رہا ہوں نا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے میں آپ سے کب اجازت مانگی ہے؟ آج تک جو لڑکی مجھے اچھی لگی ہے میں نے اسے ایسے ہی اٹھا لیا ہے، لیکن اس لڑکی سے میں باقاعدہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ رشتہ لے کر جائیں۔ صبیحہ رانا نے اپنے اس بد چلن بیٹے کو بری طرح دھتکارا اور سخت لہجے میں فیصلہ سناتے ہوئے بولی، تم ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جب میں سمجھوں گی کہ کوئی صحیح اور مناسب وقت ہے تو میں خود رشتہ لے کر جاؤں گی اور اس وقت بات کروں گی، تب تک تم بالکل چپ رہو گی اور اس لڑکی سے یا اس کے خاندان سے کوئی بات نہیں کرو گے، سمجھ آئی تمہیں؟ راشد نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں زرتاج کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سگار سلگاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا، مگر اس کی نظریں اب زرتاج کو اپنا بنانے کے لیے اور بھی بے چین ہو چکی تھی۔ کالج کا وقت ختم ہوا تو تیز دھوپ اور شدید گرمی کی وجہ سے برا حال تھا۔ زرتاج جیسے ہی کالج کے صدر دروازے سے باہر نکلی، اسے سامنے بالکل اپنے بھائی سہراب خان جیسی ہی ایک شاندار کالی اور قیمتی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ شاید لالا نے ڈرائیور کو بھیجا ہے۔ گرمی سے پریشان زرتاج نے بغیر دیکھے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا، سیٹ پر بیٹھی اور پشت سے ٹیک لگا کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ گاڑی کے اندر ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک چل رہی تھی، جس سے اسے فوری طور پر بہت سکون ملا۔ گاڑی فوراً ہی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر تک تو سب نارمل رہا، لیکن جب زرتاج نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو گاڑی کالج کے روایتی راستے کے بجائے ایک بالکل انجان اور سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ زرتاج بری طرح گھبرا گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ گاڑی روکو! وہ چیخی۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈرائیور کو پکڑنے اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر ڈرائیور نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور سر پر کیپ تھی
جس کی وجہ سے اس کا حلیہ مکمل بدلا ہوا تھا اور اسے پہچاننا بالکل ناممکن تھا۔ زرتاج نے جیسے ہی دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، ڈرائیور نے پھرتی سے اپنا مضبوط ہاتھ پیچھے کیا اور زرتاج کی گردن کے پاس ایک مخصوص رگ کو پوری قوت سے دبا دیا۔ اس وار کے ساتھ ہی زرتاج کے حواس جواب دے گئے اور وہ وہیں سیٹ پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ زرتاج کے بے ہوش ہوتے ہی ڈرائیور نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارا اور اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں اس وقت ایک مبہم سا تاثر تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب زرتاج کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک بے حد خوبصورت، وسیع اور شاہی قسم کے کمرے میں بیڈ پر پا رہی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ اور فرنیچر انتہائی قیمتی تھا۔ زرتاج خوف زدہ ہو کر بیڈ سے اتری اور بھاگنے ہی لگی تھی کہ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ زرتاج لپک کر اس کے پاس گئی اور اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے بولی، مجھے جانے دو، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے میرے لالا کے پاس جانا ہے، بولو۔ مگر وہ ملازمہ بالکل خاموش رہی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ زرتاج کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے نہ کچھ سنائی دے رہا ہو اور نہ ہی سامنے کوئی موجود ہو۔ اس نے خاموشی سے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور واپس مڑنے لگی۔ زرتاج نے موقع پا کر کھلے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل پاتی، اس بظاہر خاموش ملازمہ نے پلک جھپکتے میں زرتاج کو بازو سے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں لا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ اس ملازمہ کی گرفت اتنی مضبوط اور بے رحم تھی کہ زرتاج تلملا کر رہ گئی۔ ملازمہ نے ایک سرد نظر زرتاج پر ڈالی، باہر نکلی اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ زرتاج غصے، خوف اور بے بسی سے پاگل ہونے لگی۔ اس نے میز پر رکھی کھانے کی ٹرے اٹھا کر دیوار پر دے ماری، برتن ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس نے کمرے میں موجود قیمتی گلدان اور دوسری چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ ہر طرف توڑ پھوڑ مچا دی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی قید میں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس شاہی کمرے کے کونے میں ایک خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے، جس کی آنکھ کے ذریعے وہ انسان جس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، ایک بڑی اسکرین کے سامنے سکون سے بیٹھا، سگار کے دھوئیں کے پیچھے سے اس کی ہر ایک حرکت اور اس کی اس بے بسی کو بہت گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 4-5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کمرے میں چاروں طرف زرتاج کا مچایا ہوا طوفان بکھرا ہوا تھا۔ جب اچانک دروازہ باہر سے کھولا گیا، زرتاج نے چونک کر دیکھا تو ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف یا سختی نہیں تھی، بلکہ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں زرتاج کی طرف دیکھا۔ نیچے آ جائیے میڈم، آپ کو واپس آپ کے گھر پر چھوڑ دیا جائے گا، ڈرائیور باہر گاڑی لیے کھڑا ہے، ملازم نے نرمی سے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ زرتاج یہ سن کر بالکل ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے ملازم کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان نے اسے اتنے پراسرار اور شاہی طریقے سے اغوا کروایا تھا، وہ اتنی جلدی اسے بغیر کچھ کہے واپس بھیج رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک سیلاب امڑ آیا کہ آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ یہاں کیوں لائی گئی تھی اور اب اتنی آسانی سے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ مگر اس وقت سوالوں سے زیادہ اسے اپنی جان پیاری تھی۔ آخرکار جان بچ گئی تھی اور گھر جانے کا راستہ صاف تھا۔ زرتاج نے ایک پل کا بھی توقف نہیں کیا۔ نہ اس نے ملازم سے کوئی سوال پوچھا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری اور پاگلوں کی طرح نیچے کی طرف بھاگی تاکہ اس عجیب و غریب قید خانے سے جتنے جلدی ہو سکے باہر نکلے۔ زرتاج جب روتی ہوئی اپنے شاندار بنگلے کے اندر داخل ہوئی تو وہاں ایک کوہرام مچ چکا تھا۔ سہراب خان اپنی بہن کی گمشدگی پر دیوانہ ہو رہا تھا۔
زرتاج نے گھر پہنچتے ہی خود کو سنبھالنے کے بجائے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے گاؤں سے چچاؤں، تایاؤں اور خاندان کے تمام بڑے بزرگوں کو فوراً بلوا لیا، یہاں تک کہ انگلینڈ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنے والے بڑے بھائی کو بھی ہنگامی طور پر فون کر کے واپس بلا لیا گیا۔ اگلے ہی دن جب خاندان کے تمام معززین اور بزرگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تو زرتاج ان سب کے سامنے آ کر سسکیاں لینے لگی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے صرف ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی، لالا مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ اتنی بے بسی اور شدت سے رو رہی تھی کہ سہراب خان کا دل پھٹ رہا تھا، مگر وہیں کھڑی اس کی بھابھی سویرا کے تیکھے تیور بدستور قائم تھے۔ سویرا نے حقارت سے زرتاج کو دیکھا اور سب کے سامنے کٹیلے لہجے میں بولی، ہمیں کیا پاگل سمجھا ہے تم نے؟ 3-4 گھنٹے بعد آرام سے گھر واپس آ رہی ہو۔ تمہارا بھائی تو پاگل ہو رہا ہے جو تمہاری من گھڑت باتوں میں آ رہا ہے، لیکن میں تو تمہاری ان کہانیوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے تمہیں اغوا کر کے بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ کہے اتنی جلدی چھوڑ دیا، اس کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ بھابھی سویرا کا یہ خوفناک طنز سن کر زرتاج کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے تڑپ کر اپنے شفیق بھائی سہراب خان کی طرف دیکھا اور رو رو کر پاگل ہوتی ہوئی دوبارہ چلائی، لالا مجھے انصاف چاہیے، لالا مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ اس کی دردناک آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور خاندان کے تمام بزرگ گہری سوچ اور سنجیدگی میں ڈوبے زرتاج کی اس حالت کو دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد سہراب خان پر جیسے دیوانگی سوار ہو گئی۔ اپنی لاڈلی بہن کی عزت اور انصاف کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ دن بھر دنیا بھر کی خاک چھانتا، شہر کے بڑے سے بڑے تھانے، کچہریوں اور پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹتا، مگر ہر جگہ سے اسے صرف مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ کوئی ایک سراغ بھی ایسا نہ تھا جو اس پر اصرار اغوا کار تک پہنچا پاتا۔ سہراب خان نے اپنے اثر و سوگ کا پورا استعمال کیا۔ اس نے جگہ جگہ خاندان اور برادری کی بڑی بڑی پنچایتیں بٹھائیں، محلے داروں، رشتہ داروں اور شہر کے بااثر لوگوں کو جمع کر کے دہائیاں دیں، مگر سب کے سب اس معامے کے سامنے بے بس تھے۔ شک کی بنا پر اس نے اپنے گھر اور کالج کے کئی نوکروں اور مشکوک لوگوں کو پکڑوایا، انہیں پولیس سے بدترین مار کھپوائی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ سچ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہفتوں گزر گئے لیکن انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے یہ سب کیا تھا، جیسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، وہ سامنے ہی نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس تک پہنچ پا رہا تھا۔ پولیس، پنچایت اور سہراب خان کی تمام تر دولت اور طاقت اس کے ایک سوال کے آگے گھٹنے ٹیک چکی تھی کہ آخر اس پورے کھیل کا اصلی ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ زرتاج کی رو رو کر انصاف مانگتی آواز اب ایک گہری اور خاموش مایوسی میں بدلنے لگی تھی، کیونکہ اس پردہ نشین طاقت کو ڈھونڈنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد پرنسپل سبیحہ رانا اپنے بیٹے راشد کا رشتہ لے کر سہراب خان کے گھر پہنچی۔ سہراب خان نے اپنے والد کی اس پرانی اور محترم دوست کا بے حد احترام کیا۔ وہ پورے مروت اور تہذیب کے ساتھ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ سبیحہ رانا نے جب راشد کے لیے زرتاج کا ہاتھ مانگا تو سہراب خان نے نہایت دھیمے اور سلجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، یہ رشتہ بھی بہت اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں بابا کے وقت سے آپ ہماری فیملی کی بہت پرانی دوست ہیں۔ میں آپ کی دل سے عزت اور قدر کرتا ہوں آنٹی، لیکن میں زرتاج سے پوچھے بغیر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا۔ میں اس سے مشورہ کر کے ہی آپ کو کوئی حتمی جواب دوں گا۔ سبیحہ رانا کے جانے کے بعد سہراب خان جب زرتاج کے کمرے میں گیا اور اس سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تو زرتاج نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور ناپسندیدگی صاف عیاں تھیں۔ بھائی، اس لڑکے کی نظریں صحیح نہیں ہیں، وہ لڑکیوں کو بہت بری طرح دیکھتا ہے۔ میں نے خود کالج میں اسے دیکھا ہے، میں کسی ایسے انسان کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ زرتاج نے صاف الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ سہراب خان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے، مجھے میرا جواب مل گیا میری بہن، میری گڑیا، میری بچی، تم پریشان مت ہو۔ سہراب خان نے اسی وقت سبیحہ رانا کو فون کیا اور نہایت معذرت خواہانہ انداز میں رشتے سے منع کر دیا، مگر یہ انکار راشد کی انا پر لگ گیا۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل اٹھا کہ ایک عام سی لڑکی
نے اس جیسے بااثر لڑکے کو ٹھکرا دیا۔ اگلے ہی دن راشد نے اپنے گنڈوں کے ساتھ مل کر زرتاج کو راستے سے اغوا کر لیا۔ وہ اسے زبردستی شہر سے دور اپنے ایک سنسان اور عالیشان فارم ہاؤس پر لے گیا، جہاں اس نے زرتاج کو قید کر دیا۔ راشد ہر قیمت پر زبردستی نکاح کرنے پر تل چکا تھا۔ اس نے بندوق کی نوک پر نکاح پڑھوانے کے لیے قاضی کو بھی وہیں فارم ہاؤس پر بلوا لیا تھا، اور اب قاضی نکاح کے کاغذات کے لیے زرتاج کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ زرتاج بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے اس بند کمرے میں زبردستی نکاح کی تیاریاں مکمل تھیں۔ قاضی صاحب کاغذات ہاتھ میں لیے خوفزدہ کھڑے تھے، اور راشد اپنی کمینگی بھری مسکراہٹ کے ساتھ زرتاج کو جھکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زرتاج کی آنکھیں خوف سے بند تھیں، اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ ہر طرف ایک کڑکدار اور پررعب آواز گونج اٹھی، جس نے وہاں موجود ہر شخص کے خون کو منجمد کر دیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ ایک مضبوط اور بلند قامت جسامت والا مرد کھڑا تھا۔ اس کی پرکشش مردانہ وجاہت اور جاہ و جلال کسی بادشاہ جیسا تھا، اور اس کی شخصیت سے سرداروں جیسا دبدبہ عیاں تھا۔ سفید کلف لگی شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر سلیقے سے ڈالی گئی کالی سیاہ شال اس کے رعب کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنی مخصوص گہری سرمئی آنکھوں سے سحر انگیز اور سرد لہریں اڑاتا ہوا بادشاہوں جیسی باوقار چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا، اور سامنے رکھی ایک بڑی سربراہی کرسی پر نہایت اطمینان اور دبدبے سے بیٹھ گیا۔ راشد اس کی اس قدر شاندار اور رعبدار شخصیت کو دیکھ کر بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگیں، اور وہ گھبرا کر چلایا، تم کون ہو؟ کرسی پر بیٹھے اس شخص کے ہونٹوں پر ایک سرد اور کاٹدار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی سرمئی آنکھوں کو راشد پر ٹکایا اور دھیمے مگر گرجدار لہجے میں کہا، اتنی جلدی مجھے بھول گئے؟ جوانی میں تمہارا یہ حال ہے تو بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ تمہاری ماں کے کالج میں بطور چوکیدار تھا نا میں۔ راشد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے شال کو کندھے پر درست کرتے ہوئے بات جاری رکھی، اوہ، تم کیسے پہچانو گے؟ اس ٹائم میرا اولیا دوسرا ہوتا تھا۔ خیر، تمہاری والدہ کے حوالے سے میں تمہیں بتا دوں کہ وہ اس وقت میری حراست میں ہے، اور میں کوئی احتشام نہیں بلکہ ایس پی سٹی باران خان زادہ ہوں۔ باران خان زادہ کا نام سنتے ہی راشد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باران نے اپنی سرد نظریں اس پر جما لیں۔ تمہاری والدہ کو وومن ٹریفکنگ، کم عمر لڑکیوں کو ڈرگز میں لگانا، ان کی جسم فروشی کے لیے انہیں اکسانا اور انہیں اسمگل کرنے کے گھناؤنے جرائم میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ تم بھی بہت جلدی اپنی ماں سے ملنے حوالات جاؤ گی، لیکن پہلے ذرا میرا نکاح مکمل ہو جائے نا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی باران کے مسلح گارڈز نے پلک جھپکنے میں راشد رانا کو دبوچ لیا اور اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ باران نے انتہائی سکون سے قاضی صاحب کی طرف دیکھا اور رعبدار آواز میں کہا، قاضی صاحب، نکاح شروع کروائیں، اور ہاں، گواہان میں راشد رانا کا نام سر فہرست ہونا چاہیے۔ زرتاج نے جب اپنے سامنے کھڑے اس محافظ، اس چوکیدار اور اب اس ایس پی سٹی باران خان زادہ کو دیکھا تو اس کے دل کو ایک ایسا سکون ملا جس کی کوئی حد نہ تھی۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے خوف کے سارے آنسو غائب ہو گئے، اور اس نے ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس پناہ گاہ پر مان رکھتے ہوئے خوشی خوشی اس پاکیزہ بندھن اور نکاح کے لیے اقرار کر لیا۔ نکاح کے فوراً بعد باران خان زادہ اپنے پورے قافلے اور پولیس کی نفری کے ساتھ زرتاج کو بحفاظت اس کے بھائی سہراب خان کے گھر لے آیا۔ راشد رانا ہتھ کڑیوں پہنے ذلت کی تصویر بنا پولیس کی گاڑی میں بند تھا۔ باران نے سہراب خان کے سامنے کھڑے ہو کر جب پرنسپل سبیحہ رانا اور راشد کے وومن ٹریفکنگ اور گھناؤنے جرائم کا پورا کچا چٹھا کھولا تو سہراب خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سہراب خان نے انتہائی تشکر اور عقیدت سے باران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور وہ احسان کے اس بھاری بوجھ تلے دب گیا تھا جس نے اس کی لاڈلی بہن کی جان، اس کی پاکیزہ عزت اور پورے خاندان کا خاندانی وقار ایک پل میں بچا لیا تھا۔ باران خان زادہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سہراب خان کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر کیسے اتاروں گا؟ آپ نے میری گڑیا کی عزت، اس کی جان اور ہمارے پورے خاندان کا بھرم رکھ لیا۔ میں خوشی خوشی اپنی بہن کا ہاتھ آپ کے مضبوط ہاتھوں میں دیتا ہوں اور اسے رخصت کرتا ہوں۔ وہیں کھڑی بھابھی سویرا بھی شدید شرمندگی اور ندامت کے آنسو رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے زرتاج کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ زرتاج، مجھے معاف کر دو میری بہن، تم چیخ چیخ کر انصاف مانگتی رہیں، گڑ گڑاتی رہیں، مگر ہم نے تم پر شک کیا اور تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں شہر کا سب سے مخلص اور با اثر محافظ دے کر سچا انصاف پہنچایا دیا۔
زرتاج نے اپنی بھابھی کو گلے سے لگایا اور اپنے دل کا سارا غبار دھو دیا۔ وہ اپنی اس نئی اور خوبصورت زندگی کے آغاز پر خوش دلی سے مسکراتی ہوئی اپنے بھائی اور بھابھی سے گلے مل کر پورے مان کے ساتھ باران خانزادہ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ جب باران کی شاندار گاڑی ایک بے حد وسیع اور عالی شان بنگلے کے صدر دروازے پر آ کر رکی تو زرتاج نے حیرت سے باہر دیکھا۔ یہ وہی شاندار اور شاہی گھر تھا جہاں وہ کچھ دن پہلے اغوا ہو کر آئی تھی۔ وہ جیسے ہی باران کے ساتھ اس کے شاندار بیڈ روم میں پہنچی تو اس کا سارا خوف اب لاڈ اور نخروں میں بدل چکا تھا۔ اس نے منہ پھلا کر اپنی بڑی بڑی روشن آنکھیں باران پر ٹکائیں اور اپنے ننھے نخرے دکھاتے ہوئے بولی، آپ بہت جھوٹے ہیں۔ آپ نے مجھ سے اتنا کچھ چھپایا، مجھے چوکیدار بن کر کوریڈور میں اتنی بری طرح جھاڑا، پھر گاڑی میں مجھے بے ہوش کر کے یہاں لے آئے، اور اب پتہ چلا کہ آپ اتنے بڑے ایس پی سٹی ہیں اور یہ سب آپ ہی کا گھر ہے۔ باران نے اپنی کالی سیاہ شال کو سلیقے سے اتار کر بیڈ پر رکھا اور دھیمے مگر باوقار قدموں سے زرتاج کے بالکل قریب چلا آیا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں اس وقت ایک نہایت دلکش اور رومانوی چمک تھی جس نے زرتاج کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ اس نے زرتاج کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پہلی بار دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں اپنے مخصوص روایتی انداز کے ساتھ کہا، میڈم ہم نے تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ جب تم اس دن بارش میں رو رہا تھا تو ہم اسی وقت دل آر بیٹھا تھا۔ ہم نے تو اپنی وردی کا دبدبہ بھی تمہاری معصومیت کے سامنے اتار کر رکھ دیا۔ اب تم ہمارے اتنے قریب آ گئی ہو تو ہم جھوٹا کیسے ہوا؟ زرتاج کی اس تیکھی اور محبت بھری بات پر شرما کر لال ہو گئی۔ آپ اب بھی مجھے میڈم کہہ رہے ہیں تو اور کیا بولے؟ باران نے اس کے سر پر پڑے دوپٹے کے کونے کو اپنی انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ اب تم بولو تو ہم تم کو اپنی زندگی پکارے۔ زرتاج نے ہنس کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، مگر باران نے اس کے ہاتھوں کو دھیرے سے ہٹایا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ دونوں کی ہنسی، محبت اور چھیڑ چھاڑ سے وہ شاہی کمرہ کھل اٹھا۔